आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज हम ज़रा इंजीनियर साहब की तरफ वापस चलते हैं और इंजीनियर साहब के साथ जो फैसल वड़ाई साहब ने पॉडकास्ट की थी उसका मेन टाइटल था कि क्या अच्छा इंसान ज़रूरी है या फिर अच्छे अकीदे वाला इंसान ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ज़रा ऑडियो को मैं प्ले करता हूँ और ज़रा फिर हम देखते हैं कि इस बात में गलती क्या है जो इंजीनियर साहब ने, क्योंकि इंजीनियर साहब ने बड़े धड़ल्ले से ये बात कही कि हमें इंसान अच्छे अकीदे वाला चाहिए, अच्छे अकीदे वाला इंसान होगा तो फिर ही वो अच्छा इंसान बनेगा। मगर ये खुद में एक बहुत बड़ी मंतकी गलती है ये समझना कि इंसान की अच्छाई जो है वो अकीदे से जुड़ी हुई है। तो मैं आपको सारा आज इसका डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि साइंस आज इंसान की अखलाकियात के बारे में या एक अच्छे इंसान के बारे में साइंस हमें क्या बता सकती है, और साइंस ने काफ़ी कुछ हमें बता दिया हुआ है जिसको डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो चलें इंजीनियर साहब का ज़रा सुनते हैं और उसके बाद ज़रा उस पर हम फिर अपनी बात करेंगे। अच्छा, अकीदे की कितनी अहमियत है एक इंसान के लिए जिंदगी? अकीदा यानी आप अपने लेक्चर्स में बताते हैं ना कि अकीदा ठीक होना बहुत जरूरी है, तो उसकी कितनी अहमियत जी, अकीदे के बगैर तो इंसान मुसलमान ही नहीं है। मुसलमानों के बुनियादी 3 अकायद हैं, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, उसी की फिर कोरोलरी है खत्म नबूवत और बाकी सारी चीजें, और अकीदा रिसालत। ये 3 बुनियादी अकायद हैं, बाकी सारी इसकी कोरोलरीज हैं। यानी अकीदा तौहीद की जब हम बात करते हैं ना अल्लाह की जात से मुतालिक, तो फिर जितनी चीजें अल्लाह की सारी क्वालिटीज उसमें शामिल हैं। फिर जो फरिश्तों पे ईमान लाना वो अल्लाह ताला की मखलूकात है वो उसमें शामिल है। किताबों पर ईमान वो तौहीद में भी दाखिल है, और अकीदा रिसालत वाला उसके अंदर भी है कि पैगंबर जब हमने किसी को माना उसके पास अल्लाह की तरफ से किताब आई, और अकीदे आखिर। ये 3 बुनियादी अकायद है, इनमें से किसी एक का भी कोई इनकार करे वो काफिर हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि एक इस्लाम का मतलूब जो है वो एक अच्छा इंसान प्रोड्यूस करना है या एक अच्छे अकीदे वाला इंसान प्रोड्यूस करना है? जी, अच्छे अकीदे वाला इंसान। जब तक अकीदा नहीं होगा तो वो कैसे अच्छा इंसान बन सकता है? देखें, अमेरिका में 1 मिनट के लिए बिजली बंद हो जाए, स्टोर्स पे क्या होता है? हमारे मुल्कों में तो भूख पड़ेगी, यहाँ तो वो कुछ नहीं होता। चेक है ना गॉड का। असल में इंजीनियर साहब की बड़ी शैलो ये बात लगी है कि अमेरिका में 1 मिनट के लिए बिजली बंद हो जाए तो क्या होता है। देखें, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको बुरा कहा जा सकता है, और उस सोसाइटी के तहत उसको तोला भी जा सकता है, और उसे तोलना कोई गलत बात नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अमेरिका में 1 मिनट के लिए बिजली गई थी तो लोगों ने स्टोर्स लूट लिए थे। ये चीज़ें होती रही हैं वहाँ पे, मगर ये याद रखिएगा कि जो लूटते रहे वो पकड़े भी जाते रहे हैं। दूसरी बात है कि फिर हम भी 100 चीज़ें हमारे माशरे में से ऐसी पॉइंट आउट करके दिखा सकते हैं जो अमेरिका में नहीं होती। जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ कब्रों से मुर्दा औरतों को निकाल के उनके रेप कर दिए जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो मदरसों में बच्चों के रेप का तनासब है वो बहुत ज़्यादा है। औरत को एक कम तर शख्स समझने का जो तनासब है वो भी बहुत ज़्यादा है, और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है जो हमारे यहाँ है। और हम बहुत से मसले ऐसे हैं जिनमें हम उनसे बहुत पीछे हैं। एजुकेशन में हम उनसे पीछे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि उधर जो लोग स्टोर्स वगैरह लूट लेते हैं या कुछ ऐसे जराइम हैं जो वहाँ पे लोग करते हैं, तो हमें ये लाइसेंस मिल जाता है कि हम ये कहें कि हम उनसे अच्छे हैं। तो मसला ये है कि अगर हम उनसे अच्छे हैं तो हम उनसे आगे क्यों नहीं हैं? क्योंकि अगर हम उनसे अच्छे होते तो डेफिनेटली हम उनसे आगे भी होते, क्योंकि फिर डेफिनेटली बात ये होनी थी कि हम एजुकेशन भी उनसे अच्छी दे रहे होते और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी उनसे ज़्यादा होते, फिर चांद और मार्स पे हम जा रहे होते, वो तो ना जा रहे होते। तो आमतौर पे जब भी किसी दुनिया के ऐसे माशरे की बात की जाती रही या पास्ट में भी जो कि किसी दूसरे माशरे से कम तर होता है, तो वो उनमें से कोई ऐसी चीज निकाल लेता है। जैसे कि कुछ लोग जो थे वो एथेंस को कहते थे कि ये तो लड़कों से मोहब्बत करने वाले और फलां ढिमकां लोग हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि एथेंस जो है वो दुनिया में आज की सिविलाइजेशन पे अगर किसी पुराने वक्तों के शहर का कोई असर है सबसे ज़्यादा तो वो एथेंस है। जो बड़े बड़े फ़िलासफ़ा थे वो एथेंस के थे, और आज उसका फ्रूट हम खा रहे हैं साइंस की शक्ल में भी। तो आमतौर पे जो कमतर लोग होते हैं या जिनको पता होता है कि हम उनके लेवल के नहीं हैं, वो हमेशा एक बिलो द बेल्ट इस तरह का अटैक ही करते हैं। तो इंजीनियर साहब ने फटाफट ये कह दिया कि अमेरिका में 1 मिनट बिजली जाती है तो ऐसा होता है, मगर ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ कि बिजली गई है तो कुछ नहीं हुआ। मगर हमारे यहाँ भी बहुत सारे मसले हो जाते हैं। हमारे यहाँ अभी ये जो इमरान खान के मसले में हमने देखा है 9 मई को, वो बड़ी एक रोशन मिसाल है कि लोगों ने डायरी और मोर भी नहीं छोड़े उस घर से। और मैं गवाह हूं इस बात का कि मेरे ख्याल है ये मिड 2000s की बात है, शायद
کوئی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی, مجھے اب یاد نہیں ہے کون سی, اور پنڈی جو اسٹیڈیم روڈ ہے اس کے اوپر, تو اسٹیڈیم فل ہو چکا تھا اور اندر جانے کی جگہ نہیں تھی مزید. تو کیا ہوا کہ کچھ لڑکے کوئی ایک دیوار ٹاپ کے یا کچھ اس طرح کر کے انلیگل طریقے سے اندر جا رہے تھے, تو ان کے اوپر جو سیکیورٹی تھی اس نے انہیں پیچھے دھکیلا. جب انہوں نے دھکیلا تو ایک پیچھے نیا بالکل پلازا بنا تھا, انہوں نے پتھر اٹھائے اور بالکل اس پہ نیا گلاس لگا تھا, سارا مار مار کے سارے توڑ دیے. پھر انہوں نے ادھر ہی دکانیں بھی لوٹی ان لوگوں نے جنہوں نے مظاہرہ کیا تھا. تو ہمارے ملک میں جب بھی ہنگامہ ہوتا ہے دکانیں لوٹی جاتی ہیں, بڑے برے وارداتیں ہوتی ہیں. تو موب مینٹیلٹی جو ہے وہ ایک اور ہی مینٹیلٹی ہوتی ہے. موب جب آتا ہے تو موب جب پروٹیسٹ کرتا ہے تو موب لوٹ مار بھی کرتا ہے. وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. اور انجینئر صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم ان سے اخلاقی طور پہ بہت اچھے ہیں اور وہ ہم سے بہت برے ہیں, تو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات نہیں آپ ثابت کر سکتے. دنیا میں بنائے ہوئے قوانین بھی, ایون اسلامی شریعت کے قوانین بھی ایسے ہیں جن میں لوپ ہولز موجود ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ اس کے اوپر چیک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. مثلا قرآن میں ہے کہ آپ ایک دفعہ طلاق دے کے بیوی کی طرف رجوع لا سکتے ہیں, 2 دفعہ بھی, تیسری دفعہ نہیں لا سکتے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہارا ارادہ ہے نا بیوی چھوڑنے کا, پھر اسے ذلیل کرنے کی نیت سے, یہ نہ کرو کہ طلاق دی پھر 90 دن سے 1 دن پہلے رجوع کر لیا. اب اس کے اوپر کیا جوڈیشری چیک رکھ سکتی ہے؟ اس کے اوپر چیک کیا ہوگا؟ اور اگر کسی شخص کے دل میں خوف خدا بھی نہ ہو تو پھر آپ اسے کیسے روکیں گے؟ تو انجینئر صاحب جو ہے نا ادھر بڑی سمپل ٹن ایک ڈیفینیشن دے رہے ہیں, بڑی ایک جو انسان گہرائی کو سمجھے بغیر چیزوں کی بات کرتا ہے وہ ایسی ہی بات کرتا ہے جیسی انجینئر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ایک آدمی اگر عورت کو طلاق دے اور 80 دن بعد واپس رجوع کر دے اور پھر طلاق دے اور اسے تڑپائے یعنی تنگ کرے, تو اس میں چیک تو صرف انسان کے اندر خوف خدا ہو تو تب ہی رکھ سکتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر خوف خدا ہو بھی اور اسے انتقام لینے کا ارادہ آ گیا ہو, یا وہ اپنی پوزیشن کو جسٹیفائڈ سمجھ رہا ہو گیا, یا یہ عورت نے میرے ساتھ بہت برا کیا تو میں نے بھی ایسے کرنا ہے, پھر وہ کرنے لگ جاتا ہے ایسے. اس سچویشن میں انجینئر صاحب یہ بات کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ دنیا میں قانون, اخلاقی ذمہ داری, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ اخلاقی ذمہ داری چیز کو پورا کر سکتی ہے تو نہیں کر سکتی. یہاں الخدا کا خوف آپ کہہ لیں, نہیں کر سکتی. قانون بھی چاہیے, اخلاقی ذمہ داری بھی چاہیے, دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں. ایک چیز کی بیس پہ کوئی بھی سوسائٹی بہتر نہیں ہو سکتی. مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ مذہبی طور پہ آپ جتنا مرضی اسلام پڑھا لیں, کبھی بھی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ سوسائٹی بہتر ہو جاتی ہے. اگر انجینئر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں اسلام کا ہونا جو ہے وہ پاکستان میں بہت سارے مسئلوں کو روک کے بیٹھا ہے, تو مجھے بتائیں کہ اسلام کی جیسی تبلیغ پاکستان میں ہوئی ہے یا اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے, اس طرح کی تبلیغ تو بہت کم ملکوں میں ہوئی ہے. آپ نے تو پہلی کلاس سے لے کے اب پی ایچ ڈی تک اسلامیات پڑھا رہے ہیں. اب اس وقت بی ایس سی تک میں نے اسلامیات پڑھی ہے, بیچلرز تک, ٹھیک ہے, ماسٹرز میں نہیں پڑھی. اب وہ ماسٹرز میں بھی لوگوں کو پڑھنی پڑ رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اتنا اسلام پڑھانے کے بعد بھی لوگوں کی اخلاقی معیار اوپر جا کیوں نہیں پایا؟ پاکستان میں کہتا ہوں کہ آپ ایک گاڑی میں اپنا والیٹ بھول جائیں تو آپ کو کوئی واپس نہیں کرے گا, آپ فون بھول جائیں تو آپ کو واپس نہیں کرے گا. میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں اور یہ چیز فرسٹ ہینڈ تجربہ کر کے دیکھ چکا ہوں کہ مہنگا فون بھی اگر گاڑی میں رہ جائے نا, ٹیکسی والا آپ کو واپس کر کے جاتا ہے. یہ ہو چکا ہے میرے ساتھ, یہ بھی ہو چکا ہے میرے ساتھ کہ پاکستان میں موبائل رہ گیا واپس نہیں آیا. شاید یہ 2010 کی بات ہوگی, وہ سونی ایرکسن کے فون آتے تھے, وہ ایک رہ گیا تھا گاڑی کے اندر اور ٹیکسی میں, اور وہ واپس نہیں دیا اس ٹیکسی والے نے. اس نے فون اٹھایا ہی نہیں, اس نے بند کر دیا آگے سے. اسلام کیوں نہیں یہ سکھا سکا لوگوں کو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چوری نہیں کرنی؟ پاکستان میں رشوت کے بغیر دنیا کا کون سا کام آپ کرا کے دکھا سکتے ہیں؟ سفارش کے بغیر نوکری مل سکتی ہے کسی کو؟ میں کہتا ہوں شاید پاکستان میں ہزاروں میں سے کوئی ایک نوکری شاید سفارش کے بغیر ملتی ہے. جج آپ دیکھ لیں آپ کے سفارشی ہیں, سیاستدان آپ کے سفارشی ہیں, فوج میں بھرتیاں آپ کی سفارشوں پہ ہو رہی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر کون سا ہے جہاں پہ رشوت سفارش کے بغیر نوکریاں لگ رہی ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مورل سٹینڈرڈ بہت اوپر ہے. نہیں, آپ کا مورل سٹینڈرڈ کوئی اوپر نہیں ہے, آپ تو بہت نیچے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کوئی بہتری کی ہے اس سوسائٹی میں, تو انجینئر صاحب آئی ہیٹ ٹو شٹر دا گلاس فار یو, بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ بہت ہی شیلو مائنڈڈنس آپ دکھا رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو تھوڑی بہت لوگوں میں اخلاقی ذمہ داری بچی ہے, کوئی کسی کا گلا نہیں کاٹ رہا ہے ایک دم, یا کوئی کسی کے ساتھ کہیں زیادتی نہیں کر رہا, تو اس کی وجہ اسلام ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک میں آپ نے 100% لوگوں کو اتنا اسلام سکھایا ہے, تو پھر بھی آپ کوئی گنے چنے بھی ایماندار لوگ نہیں پیدا کر سکے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں اسلام کا قصور ہے انجینئر صاحب، آپ مانیں گے نہیں مگر یہ قصور اسلام کا ہی ہے۔ اگر ایک کلاس کے سارے بچے فیل ہوتے ہیں تو ٹیچر کا قصور ہوتا ہے، سلیبس کا قصور ہوتا ہے، اور ٹیچر ادھر اسلام اور سلیبس بھی قرآن ہی ہے، تو کس کا قصور ہے؟ یہ اسلام کا ہی قصور ہے، کیونکہ اسلام کے پاس لوگوں کو اندر سے اچھائی سکھانے کی کوئی اچھی بنیاد بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کیونکہ صرف اسلام ہی پڑھ بیٹھے ہیں تو آپ کو صرف اسلام کا ہی پتہ ہے۔ سمپل بات یہ ہے کہ اسلام تو یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو چوری سے روکنا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ، ہاتھ کاٹ دو بھائی، ہاتھ کاٹ دو، لوگ سارے ڈر جائیں گے تو وہ نہیں کریں گے۔ زنا سے روکنا ہے تو رجم کر دو بھائی، اتنے گروسم طریقے سے لوگوں کو مارو کہ لوگ ڈر کے نہ کریں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ خوف جو ہے نا وہ سب سے کمزور ہتھیار ہوتا ہے اخلاقی میدان میں۔ کیوں؟ کیونکہ خوف سے لوگ تب تک ڈسپلن رہتے ہیں جب تک خوف قائم رہتا ہے۔ جیسے ہی کسی انسان کو احساس ہوتا ہے نا کہ اب میں خوف کی پہنچ سے آزاد ہوں، اب مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، اب کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، تو پھر وہی وہ کام کرتا ہے۔ اور پاکستانی ایسے ہی ہیں۔ پاکستانی جب پاکستان میں ہوتے ہیں پوری زندگی ٹیکس چوری کرتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، سارے دنیا کے حرام کام کرتے ہیں، جیسے ہی پاکستان سے باہر نکلتے ہیں، امریکہ پہنچتے ہیں، یو کے پہنچتے ہیں، ٹیکس چوری کے اندر ہو جاتے ہیں اندر۔ یہ آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ آج کل ویڈیوز بن رہی ہیں پاکستانیوں کی جو چائلڈ ابیوز میں انوالو ہوتے ہیں۔ کہاں پہ؟ یو کے میں، امریکہ میں آج کل کھلی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ کیوں یہ چائلڈ ابیوز میں انوالو ہوتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں چائلڈ ابیوز کر کر کے اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو لگتا ہے یہی نارم ہے، وہ جاتے ہیں ادھر بھی یہی کر دیتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اخلاقی معیار بہت اوپر ہے۔ گرومنگ گینگز، بچوں کو مولیسٹ کرنا پاکستان میں، مطلب پاکستان میں تو یہ ہوتا ہی ہے، پھر جب یہ باہر جاتے ہیں تو پھر بھی یہی کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اخلاقی معیار بڑا اعلیٰ ہے، اور اسلام اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ مدرسوں سے ہی تو سارا کلچر پھیلا ہے۔ اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ مولویوں کی اس عادت کو، بچے بازی کی عادت کو علت مشائخ کہا جاتا ہے۔ اور بغداد اور کوفہ اور دمشق کے اندر بھی جو مولوی آپ کے بیٹھے تھے آج 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، ان کو بھی یہ بیماری تھی۔ یہ اسلام کے ساتھ ہی آئی ہے۔ یہاں پہ مدرسہ جب پہلا بھی کھلا ہوگا نا، سب کانٹیننٹ جو تھا پرانا، اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ وہاں بھی آپ کے مولوی یہ کام کر رہے تھے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا معیار آپ نے دیا؟ آپ نے تو بہت گرا ہوا معیار انجینئر صاحب دیا۔ اب اس کو ہم کیا کہیں؟ اللہ کی ذات کے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جوڈیشری تو کہ وہ تو کہے گا میرا رائٹ ہے، میں 80 دن کے بعد رجوع کر رہا ہوں، مجھے کوئی عدالت نہیں روک سکتی۔ لیکن رجوع کرنے والے کو تو پتا ہے میں اسے اب رجوع کر کے ذلیل کر کے پھر 80 دن کے لیے ذلیل کروں، استعمال کر رہا ہوں۔ ہاں، تو یاد رکھیے گا چاہے وہ خدائی قوانین ہو چاہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، جب تک ان کے اوپر چیک، خوف خدا، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ نہیں آتا نا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ پرفیکٹ پھر بھی نہیں ہے، آپ کے قانون آج بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ کیسے؟ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہیومن سوسائٹی جو کہ ایک امپرفیکٹ جگہ ہے اس کے لیے کوئی پرفیکٹ قانون بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ بات لاجیکلی غلط ہے انجینئر صاحب۔ ایک امپرفیکٹ دنیا کے لیے پرفیکٹ لاز بنائے ہی نہیں جا سکتے۔ ایک امپرفیکٹ سسٹم کے لیے کوئی پرفیکٹ لا کبھی نہیں بن سکتا۔ اور پرفیکشن کا کلیم کرنا اصل میں دنیا کو سب سے زیادہ بیوقوف بنانے کے مترادف ہے۔ اور جو بھی شخص، یہ یوٹوپیا ہے، یوٹوپیا کے خواب دیکھنے والے لوگ ہمیشہ منہ کے بل گرتے ہیں دھڑام سے نیچے، اور یہ دنیا کے ہر مذہب کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دوسرے سسٹمز بھی دیکھیں تو کمیونزم کے ساتھ بھی یہی تھا، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ دنیا میں کوئی یوٹوپیا کریٹ کر لیں گے، ہر شخص خوش ہوگا۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یوٹوپین سوسائٹیز نہیں بن سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرفیکشن آ جائے گی کہیں سے، تو پرفیکشن تو کوئی کلیم ہی نہیں کرتا۔ پرفیکشن صرف آپ کلیم کرتے ہیں، آپ کا اللہ کلیم کرتا ہے، آپ کا قرآن کلیم کرتا ہے، آپ کا مذہب کلیم کرتا ہے۔ جس آدمی میں تھوڑی بہت عقل ہے نا، جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ایک امپرفیکٹ جگہ ہے اور ہمیشہ دیر از روم فار امپروومنٹ، اور دوسری بات ہے کہ جو چینجنگ سسٹمز ہوتے ہیں ان میں تو ہمیشہ ہی روم فار امپروومنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اور دنیا ایک چینجنگ جگہ ہے۔ یہ چینج ہوگی، چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں، چیزیں امپروو بھی ہو جاتی ہیں، کوئی بھی چیز کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں خوف خدا اور قیامت کے تصور کے بغیر کوئی لاکڈ نہیں ہو سکتا یا کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ مجھے آپ کی معصومیت پہ جو ہے وہ، میں کیا کہوں، مجھے آپ کی معصومیت پہ ترس آ رہا ہے اصل میں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو کہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ کسی بھی عقیدے سے واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے لیے ایک اچھے انسان ثابت ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک بغیر عقیدے کے ایک انسان کا اچھا ہونا اور عقیدے کے ساتھ اچھا ہونا، اس میں سے اسلام کا مطمئن نظر کیا ہے؟ یہ آپ کا تو موقف ہے نا کہ وہ عقیدے کے بغیر ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ عقیدے کے ساتھ ہے۔ مجھے دنیا میں ایک مورل لا بتائیں جو انسانوں نے بنایا ہو۔ یہ سارے کے سارے مورل لاز ڈیرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے۔ ایون آپ کی ٹرمنالوجیز جو یوز کر رہے ہیں نا، وہ ساری کی ساری ریلیجس کتابوں کی ٹرمنالوجیز ہیں۔ سوڈومی یعنی جو مرد کا مرد کے ساتھ کرنا، یہ سدوم بستی تھی، اس سے سوڈومی بنا۔ تو
تو یہ کیا تعارف ہے؟ تو رات کھولیں، قرآن کھولیں، لوط علیہ السلام کی وہ بستی کا نام تھا Yes. جہاں پہ مرد تو انجینئر صاحب کا یہ کلیم کہ دنیا کا ہر مورل لا جو ہے وہ مذہب سے آیا ہے، یہ اصل میں انسان کی جو ایک میموری ہے نا، جو امنیجیا انسان کا، اس کی جو ہے پہچان ہے اصل میں۔ انجینئر صاحب اس امنیجیا کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کا مذہب بھی اس امنیجیا کا شکار ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبوں نے ہی قوانین دی ہیں، مگر ایسا وقت تھا جب مذہب نہیں تھا۔ آج سے 37,000 سال سے 50,000 سال کے درمیان اسپیچ ایوالو ہوئی، انسان میں مذہب اس کے بعد آیا ہے، اس سے پہلے مذہب نہیں تھا۔ آج سے 1,00,000 سال پہلے بھی زمین پہ انسان تھے اور انسانوں میں مورل سینس تھا۔ آج ہمارے پاس نینڈرٹالز، ڈینیسوونز، ہوموسیپینز، ہومو ایکٹس، ان سب کے ایسے اسکیلیٹنز بھی مل چکے ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ آج سے کئی ہزاروں سال پہلے ہنٹر گیدرر دور، کیا آئس ایج کے اندر ایسے انسانی اسکیلیٹن ملے ہیں جن میں تھائی بون ٹوٹ جاتی ہے۔ تھائی بون اگر پرانے وقتوں میں ٹوٹ جاتی تھی تو سروائیول کا چانس 0 تھا کسی بھی جاندار کا، مگر انسانوں میں، نینڈرٹالز میں، ایون کہ ڈینیسوونز میں، ہومو ایکٹس میں، یہ بات آج سائنسدان اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ اتنی زبردست انجری کے باوجود بھی لوگوں کی کیئر ہوتی تھی اور لوگ سروائیو کر جاتے تھے۔ تو اگر انجینئر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے سب لا آئے ہیں، ان لوگوں میں تو مذہب کیا بولنا بھی نہیں جن کو آتا تھا، وہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈنس پریکٹس کر رہے تھے، کسی مذہبی لالچ کے بغیر وہ چیز یہ پریکٹس کر رہے تھے، کسی مذہبی موریلٹی، کسی مذہبی قانون کے بغیر۔ دوسری بات ہے کہ اگر انجینئر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قانون مذہب نے دیا ہے تو یہ بھی ان کی خام خیالی ہے۔ آج جس یہودی اور اسلامی شریعت کو آپ مانتے ہیں وہ اصل میں حمورابی کے قانون سے ڈرائیوڈ ہے۔ حمورابی نے یہ کہا ضرور تھا کہ اسے مردوک جو خدا ہے اس نے قانون دیا، مگر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ قانون اس کا خود کا بنایا ہوا تھا۔ ریسیپروکل جسٹس اس کے اندر تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور بہت سے اور غلام رکھنے کے قوانین جو اسلام میں پائے جاتے ہیں وہ حمورابی کے وقت کے ہیں۔ مکاتبت کے طریقے اور بہت کچھ اسلام سے بہت پہلے ایگزسٹ کرتا تھا ان کافر سوسائٹیز میں جن کو آپ برا سمجھتے ہیں۔ آپ یہ ضرور کہیں گے کہ وہ خدا نے دیے تھے، مگر خدا نے دیے تھے۔ اصل میں مورل لا ہوتا کیا ہے؟ مورل لا کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کی ایوولوشنری سائیکالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف انسان نہیں بلکہ تمام میملز اور تمام ہومینڈ اسپیشیز کی موریلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں سے آتی ہے۔ وہ یہاں سے آتی ہے کہ ایک اسپیشیز جانداروں کا ایسا ہے جو انٹیلیجنٹ ہے، اب اس کے انٹیلیجنٹ ممبرز مل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں اور اس سوسائٹی نے آپس میں انٹریکٹ کرنا ہے۔ ایک گروپ ہے جو 50 لوگوں کا ہے، وہ اکٹھا رہتا ہے، وہ اکٹھا شکار پہ جاتا ہے، اس شکار کے انہوں نے حصے کرنے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے عورتوں کے معاملے میں ڈیل کرنا ہے، انہوں نے مردوں کے معاملے میں ڈیل کرنا ہے، کوئی مرا ہے تو اس کو ڈیل کرنا ہے، کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کو ڈیل کرنا ہے۔ جب وہ اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو خود ہی یہ لاز نیچرلی مرج کر کے انسان کی ایوولوشنری ہسٹری کے اندر سامنے آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف انسان ہے جو مل کے رہتے ہیں؟ نہیں، ہومو ایکٹس مل کے رہتے تھے۔ ہومو ایکٹس آج سے 2 ملین سال پہلے تقریباً ایوالو ہو گئے تھے، اور آج سے کوئی چند لاکھ سال پہلے وہ ایکسٹنکٹ ہوئے ہیں، اور وہ بھی سوسائٹیز میں رہتے تھے۔ آج چمپینزی کا گروپ جو ہے 50 کا ہوتا ہے، ان سے بڑے ہومو ایکٹس کے گروپس ہوتے تھے۔ وہ آگ بھی جلاتے تھے، وہ ٹولز بھی بناتے تھے، اور وہ شکار کرتے تھے۔ اور جب وہ ایک بڑے جانور کا شکار کرتے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈ نہیں کرتے تھے اس کو کہ فلاں کو یہ حصہ ملنا ہے تو فلاں کو یہ حصہ ملنا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے گروپ میں رہنے والی عورتوں اور مردوں کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے کیونکہ وہ ان کی اسٹرینتھ کو بڑھائیں گے؟ تو یہ چیز ایگزسٹ کرتی تھی ان کے اندر، اور سبھی ہومینڈ اسپیشیز کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، اور صرف ان کے اندر ہی نہیں کرتی۔ آپ ولف پیکس کو دیکھ لیں، آپ جائیں، آپ جا کے لگڑ بگڑ جن کو آپ کہتے ہیں ہائیناز، ان کو دیکھیں، آپ شیروں کی سوسائٹی کو دیکھیں، سب کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ مورل لا یا کچھ ہائرارکی، کچھ لاز آپ کو ملتے ہیں، اور جیسے جیسے جاندار اوپر جاتے ہیں وہ زیادہ ایوالو ہوتے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں جتنی انٹیلیجنس بڑھتی ہے اتنی سوسائٹی کمپلیکس ہوتی ہے، اور کمپلیکس سے کمپلیکس لاز بنتے جاتے ہیں۔ جتنے ریلیجن آج آپ کے اسلام سمیت اس دنیا میں ہیں، ان کا آج سے 12,000 سال پہلے نام و نشان نہیں تھا۔ کوئی اللہ کو نہیں مانتا تھا 12,000 سال پہلے، اور 12,000 سال پہلے انسان آئس ایج سے باہر آ رہا تھا۔
اور جب انسان آئس ایج سے باہر آ رہا تھا تو انسان اس ٹائم ہنٹر گیدرر کے گروپس میں ہی رہتا تھا. اس ٹائم ایسا کوئی نہیں تھا کہ کہیں پہ کوئی شہر ہے, کہیں پہ کوئی قصبہ ہے, کوئی گاؤں ہے, کہیں کچھ بھی نہیں تھا. سب لوگ ہی خانہ بدوش تھے, اور سبھی لوگ جو تھے وہ بڑے بڑے گروپس کی شکل میں رہتے تھے اور جانوروں کا شکار کرتے تھے, اور اس شکار کی بیس پہ وہ زندہ رہتے تھے. اور ان پریمیٹیو سوسائٹیز کے اندر ہی بہت سے لاز کہ کسی انسان کو قتل کرنا ایک غلط بات ہے, کسی عورت کا ریپ کرنا غلط بات ہے, ٹھیک ہے, کسی بچے کو مار دینا غلط بات ہے. ہر انسان ریسیپروکلزم کو سمجھتا تھا کہ میں کچھ دوں گا تو کوئی مجھے کچھ دے گا. گوشت کوئی بیچے گا تو چمڑا اس کو واپس ملے گا, لکڑی کوئی دے گا تو اسے گوشت ملے گا. لوگ ایک دوسرے کی نیڈ کے مطابق ایک دوسرے سے بارٹر ٹریڈ بھی کرتے تھے. اور سب سے پہلی دنیا کی کرنسی بھی موجود تھی جو کہ شتر مرغ کے انڈوں کے ٹکڑے اور کچھ قسم کے سی شیلز ہوتے تھے, جن کو یوز کرتے ہوئے لوگ ٹریڈ بھی آپس میں کرتے تھے. تو انصاف کا بھی ان کو اچھے طریقے سے آئیڈیا تھا, سب چیزیں تھی. ہاں, انہوں نے اپنے قانون قرآن کسی کتاب کی شکل میں کبھی نہیں لکھے. ہاں, ہو سکتا ہے وہ بھی یہ کلیم کرتے ہوں کہ ہمارا کوئی فلاں دیوتا ہے جی, ہمارے فلاں ستارے میں رہتا ہے, یا زمین سے جو مگرمچھ ہمارا دیوتا ہے اس نے ہمیں جو ہے یہ قوانین دیے ہیں. مگر قانون اصل میں بنائے انہوں ہی نے ساتھ ساتھ تھے. انسان کا قانون اور موریلٹی رکھنا اصل میں ہیومن انٹیلیجنس اور انسان کی سوسائٹی کی ایک ایمرجنٹ پراپرٹی ہے, انسان کے برین کی ایک ایمرجنٹ پراپرٹی ہے. سینس آف فیئرنیس, ماں بچوں میں انصاف کرتی ہے, قبیلے کا سردار قبیلے کے لوگوں میں انصاف کرتا ہے. یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں جن سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذہبی قانون ہے, کوئی مذہبی قانون نہیں. اور آپ نے کہا, انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ انسان نے صرف آج تک ٹریفک کے قوانین بنائے. انسان آج بھی نئی موریلٹی انجینئر صاحب بنا رہا ہے, جس موریلٹی کی سمجھ آپ کو اس لیے نہیں آ پائے گی کیونکہ آپ ہمیشہ مذہب کے پیراڈائم میں سوچتے ہیں. آج عورت کو برابری دینا ایک سیکولر موریلٹی ہے. آج عورت کو طلاق کا رائٹ دینا آپ کے مذہب نے نہیں دیا. آج عورت کو طلاق کا رائٹ سیکولر دے رہا ہے. کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جو عورت کو طلاق کا رائٹ دیتا ہے. کوئی خدا ایسا نہیں ہے جس نے عورت کو طلاق کا رائٹ دیا. مگر آج عورت کو طلاق کا رائٹ دنیا میں مل چکا ہے کہ وہ طلاق لے سکتی ہے, طلاق دے سکتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ خلا ہے. نہیں, وہ خلا نہیں ہے جس طلاق کی میں بات کر رہا ہوں. وہ طلاق وہ ہے جو عورت لیتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, برابر جائیداد میں حصہ بھی لیتی ہے. پھر وہ کیا کرتی ہے, وہ بچوں کی کسٹڈی بھی اس کے پاس جاتی ہے, وہ مرد کے برابر بنتی ہے. تو ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبوں نے دنیا میں ہر لا جو ہے وہ مذہب کا دیا ہوا ہے. تو بھیا یہ جو عورت کی برابری آج آپ کے سامنے دنیا میں اپلائی ہوتی ہے, جب عورت بھی یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے برابر ہوں, عورت سب کچھ کرتی ہے, عورت طلاق کا رائٹ نہ صرف رکھتی ہے ایکسرسائز کرتی ہے. یہ مذہب نے نہیں دیا, یہ آپ کے اللہ نے بالکل بھی نہیں دیا, یہ انسانوں کی سیکولر سوسائٹی نے دیا ہے. یہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ نے دیا ہے, وہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ جو یہ کہتا ہے کہ اگر مرد کے دماغ میں 3 بلین نیورون ہیں تو عورت کے دماغ میں بھی ہیں. جو یہ مانتا ہے کہ صرف مرد ہی عقل والا نہیں ہے, عورت بھی عقل والی ہے. جو یہ کہتا ہے کہ عورت کی عقل مرد سے آدھی نہیں ہے. آپ نے تو یہ کہا کہ عورت کی گواہی آدھی ہے, مگر آج یہ سیکولر موریلٹی, یہ سیکولر لاز ہمیں 100% یہ بتاتے ہیں کہ عورت کی گواہی بھی پوری ہے, مرد کی گواہی بھی پوری ہے, دونوں برابر ہیں. اب اور دونوں ساتھ مل کے سوسائٹی چلائیں گے, عورت بھی حکمران ہو سکتی ہے. تو آپ یہ کہیں کہ یہ چیزیں مذہب سے آئی ہیں, یہ مذہب سے نہیں آئی. سارے مذہب عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, مگر آج کی آپ نے یہ کہا کہ ٹریفک لاز کے علاوہ انسان نے کوئی لاز نہیں بنائے. تو انجینئر صاحب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس پتھر کے نیچے رہتے ہیں, یا آپ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں, تو آپ نے کبھی کوئی واقعی انٹلیکچوئل باتیں سوچ کے کیوں نہیں دیکھی؟ تو قوانین تو 100 ہیں, یہ عورت کی بات تو صرف ایک ہے, اس کے علاوہ بھی سینکڑوں اور قوانین ہیں جو کہ انسان نے آج بنائے ہیں, اور انسان نے ہی بنائے ہیں, کسی خدا نے نہیں دیے. آپ صرف اور صرف ایک مذہب کے کنویں سے نکل نہیں پا رہے, اور جو لوگ بھی مذہب کے کنویں سے نہیں نکل پا رہے ان کو ہی آپ کی بات اپیل کرے گی. جو شخص ریشنل سیکولر مائنڈ سے سوچتا ہے اس کو آپ کی باتوں پہ صرف افسوس ہو سکتا ہے. تو دوستو یہ بات تھی آج کی. انجینئر صاحب نے یہ بھی کہا کہ عقیدے کے بغیر اچھا انسان نہیں بن سکتا. ہمارے سامنے دنیا میں ہزاروں مثالیں ہیں جو کہ عقیدے کے بغیر بہت اچھے انسان ہیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ
सोसाइटी को कुछ देने वाले लोग साइंसदान हैं, इंजीनियर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, और उनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि किसी खुदा को, किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन को बिल्कुल भी नहीं मानते। वो ये समझते हैं कि इंसानी अकल इंसान के बदलते हुए प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्व कर सकती है चीजों को, और जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है उसके साथ साथ उसकी मॉरल स्ट्रक्चर, उसकी मोरालिटी, उसका मॉरल लॉ, उसका मॉरल सिस्टम सब कुछ बदलता जाता है, और बदलते बदलते सोसाइटी इंप्रूव होती है। हाँ, सोसाइटी के ऊपर हमेशा ऐसे फेजेस भी आते हैं जिसमें वो वापस चली जाती है, मगर जब तक इंसान में सोचने वाला दिमाग होगा, रैशनल माइंड होगा, तो इंसान हमेशा अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करता रहेगा। तो सवाल ये था कि क्या अच्छा इंसान बनना जरूरी है या अच्छे अकीदे वाला इंसान बनना जरूरी है। तो बात यह है कि सबसे अच्छी बात तो यही है कि इंसान अच्छा इंसान बने। अच्छे इंसान वो हैं जो आपको, आप अगर मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप यहूदी हैं, आप एथियस्ट हैं, आप कोई भी हैं, वो बगैर ये देखे, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आप LGBTQ हैं, जो मर्जी हैं, वो आपका रंग, नस्ल, जुबान, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस अफिलिएशन, पॉलिटिकल अफिलिएशन देखे बगैर आपकी मदद करते हैं। वो लोग कौन हैं? वो लोग आपकी और मेरी आंखों के सामने हैं, जो आपके और मेरे लिए बहुत सी बीमारियों की वैक्सीन ईजाद करते हैं, जो आपके और मेरे लिए हार्ट ट्रांसप्लांट के मेथड ईजाद करते हैं, जो कि ऑर्गन्स को आज ऑर्गन्स की पैवंदकारी या ऑर्गन्स को ग्रो करने के तरीके बना रहे हैं, जो कि इंसानों को नई एज में लेके जा रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेट की टेक्नोलॉजी दी, और आज उस टेक्नोलॉजी के जरिए इंजीनियर साहब भी यूट्यूब पे बैठ के ये कह रहे हैं कि अच्छा अकीदा होना चाहिए, मगर वो उस अच्छे इंसान की अच्छी सोच और रैशनल माइंड और साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंस की इज्जत करने की वजह से मुमकिन हुआ है कि इंटरनेट आपको मिला। अगर वो लोग ना होते जिन्होंने ये सोचा कि वो पूरी दुनिया को कनेक्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आएगी, और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की वजह से लोग जब दुनिया में आपस में कनेक्ट होंगे तो बहुत से नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, पैसे कमाने के, इकोनॉमी इंप्रूव करने के, बहुत सी और चीज़ों के। आज पाकिस्तान के गांव में बैठ के लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं महीने में। ये अपॉर्चुनिटी उनको कभी भी पहले नहीं थी। ये अपॉर्चुनिटी उन्हें इस्लाम ने नहीं दी, इस्लाम के खुदा ने नहीं दी। ये उन्हें एक ऐसे लोगों की पैदावार है, ये टेक्नोलॉजीज जो कि शायद किसी भी खुदा को नहीं मानते, वो सिर्फ इंसान को देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी असल में उस मजहबी सोच के मुंह पे तमाचा है जो समझती है कि उसके बगैर दुनिया में भलाई नहीं हो सकती। भलाई दुनिया में सब की हो सकती है रैशनल और साइंटिफिक एजुकेशन से। तो ये बात याद रखिएगा कि अच्छा इंसान बनना, दुनिया के भला करने वाला इंसान बनना, उसके लिए साइंस, रैशनैलिटी और इंसानियत, सेकुलर ह्यूमनिज्म बहुत जरूरी है। वो ह्यूमनिज्म जो इंजीनियर साहब को एक मुसलमान मुल्ला जानते तो हैं कि ये मुल्ला हैं, मगर उससे पहले इनको इंसान के तौर पे देखते हैं। अगर इनको दर्द होगी तो ये नहीं पूछेंगे कि इंजीनियर साहब आप मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, फलां ढमकां हैं, अहमदी तो नहीं है कहीं आप। वो इंजीनियर साहब की तकलीफ में बस उसकी मदद करेंगे। तो साइंस कहाँ सितारों पे जा रही है, कहाँ साइंस इंसान के जिस्म में से आज ऑर्गन्स निकाल के सब कुछ बदल के हर चीज नहीं कर रही है, और मुल्ला अभी भी पेशाब किस तरफ मुंह करके बैठ के करना है, खाना है तो नवाला कैसे मुंह में डालना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है कि नहीं, बीवी के साथ सेक्स करना है तो उससे पहले क्या दुआ पढ़नी है, ये वाला ये काम करना ठीक है कि ये नहीं, दूसरे की बिस्तर में झांकना कि हाँ जी वो किसके साथ सेक्स कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये चीज़ें ही सोचते मुल्ला गुजर जाएगा उसकी सारी ज़िंदगी। और मुल्ला जितनी देर ये सोचता रहेगा और लोगों को बताता रहेगा, उतनी देर सोसाइटी में जहालत फैलाता रहेगा। तो आज अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसान जो दुनिया को दे रहे हैं वो कभी ये सोचते भी नहीं है कि मुझे अल्लाह इसका बदला देगा, वो बस करते जाते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि वो इंसान बुरे हो सकते हैं जिनके ज़हन में अल्लाह से भी कोई वसूली करने का लालच नहीं है बदले में, तो फिर इसका मतलब है कि फिर तो शायद होमो इरेक्टस की सोच ही उन मुल्लाओं से अच्छी होगी जो ये समझते हैं कि जब तक इंसान कलमा ना पढ़े तो तब तक उसकी किसी नेकी का उसे सिला नहीं मिलता। मेरे ख्याल है होमो इरेक्टस भी उससे बहुत ज़्यादा समझदार होगा। तो ये थी आज की बातचीत, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। पसंद आई है तो एक लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। फैसल बड़ाइच और इंजीनियर साहब की पॉडकास्ट पे पहले 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ, इन दोनों का आपको लिंक एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, उनको भी ज़रूर देखें और मेरा साथ दें। चलें
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलूंगा।